रहमान अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, फ़ेथ इनसाइट से मैं हूं आपका मेज़बान नासिर महमूद। करामात के बाब में मिर्ज़ा इंजीनियर मोहम्मद अली साहब के एतराज़ात का हम मुहाकमा कर रहे थे या उनका जायज़ा ले रहे थे, आप यूँ कह लें। और उसमें जो बात एक मैंने महसूस की कि उनके जितने भी एतराज़ात हैं उन सारों की बुनियाद ये है और एतराज़ात इस तरह के हैं कि जी हमें करके दिखाएं। अगर ये औलिया से होता है तो कोई वली आ जाए, मीनार पाकिस्तान पर आ जाएं, वहाँ से छलांग लगा दें, या कैमरे के सामने आ जाएं तो ये करामत दिखा दें। अब मीडिया का दौर आ गया, ये दिखाएं। नाज़रीन किराम, ये सारे एतराज़ात वैलिड होते अगर अकीदा ये होता कि करामत वली के लिए लाज़िम है और जब तक वो करामत नहीं दिखाएगा वो वली नहीं हो सकता। और करामत को, किसी सर्टन वली की करामत को मानना ईमान का हिस्सा है, तो फिर तो औलिया के लिए लाज़िम हो जाता और ये दावा करने वाला, ये पूछने वाला, ये सवाल करने वाला हक़ बजानिब होता, और जो विलायत का दावा करता उसको ये दिखाना पड़ता ताकि लोग ईमान लाएं और अपने ईमान की तक़वियत हासिल करें। लेकिन बात ऐसे नहीं है। करामत दरअसल अल्लाह की तरफ से किसी भी वली को, किसी बंदा मोमिन को ऐसा खर्क आदत से हट के एक ऐसा काम अता हो जाना जो आम आदतन मुमकिन न हो। ये पिछले अम्बिया की उम्मतों में भी होता रहा, हुज़ूर सरवरदो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में भी हो रहा है, होता रहा है और क़यामत तक होता रहेगा। अब जो पिछली उम्मतों के औलिया की करामात का ज़िक्र है, उनका ज़िक्र कुरान मजीद में भी मिल जाता है। कोई पिछली किताबों से अगर कोई चीज़ बग़ैर तहरीफ़ के मिल जाए तो मुमकिन है वहाँ भी चीज़ें मौजूद होंगी। कुतुब हदीस में मिल जाती हैं। सहाबा कराम के ज़माने में कुछ करामात हुई, उनका बयान हदीस में आ गया। मगर उसके बाद जब से ताबीन, तब ताबीन और औलिया कराम का एक सिलसिला जो बाद का चला है, यकीनन उसका ज़िक्र बहुत ज़्यादा कुरान और हदीस में मुमकिन नहीं है। हम कुरान और हदीस से इतनी ही रहनुमाई ले सकते हैं कि ये सर्टन अमल जो हुआ, आया ऐसा अमल होना मुमकिन है या नहीं। हम करामत का सबूत कुरान से मांग सकते हैं, करामत का सबूत और कुछ करामात के वाक़यात कुरान मजीद से ले सकते हैं। उसके बाद जब बाद के औलिया की करामात के वाक़यात हैं, उनको झूठ कहना या उनको सच कहना, इसके लिए दो ही बुनियादी बातें हैं। नाज़रीन किराम याद रखें, अगर आप उस वक्त में मौजूद थे या कोई भी शख्स जो वहाँ मौजूद था वो ये दावा कर सकता है कि मेरे होते हुए ये वाक़या नहीं हुआ, मैं उनके साथ था, ऐसा नहीं हुआ, तो ये बात समझ आती है। या दूसरा कोई शख्स कहे कि जी मैंने ख़ुद इसको देखा, लिहाजा मैं 100% इसकी तस्दीक करता हूँ कि ये हुआ था। अब कैफियत क्या है? कुतुब में कुछ चीज़ें लिखी हैं, किताबों में, और बड़े बड़े नामी ग्रामी औलिया, उलमा, अल्लामा इब्न तैमिया जैसे लोगों ने औलिया की करामात लिखी। बड़े बड़े हज़रत शेख मुहक़्क़िक़ शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसे मुहक्किकीन और मुहद्दिसीन ने करामात के बाब बांधे और करामात का तज़किरा किया। और ये करामात का सलफ़न खलफ़न उलमा में से कोई भी इनकार नहीं करता रहा, उसको मानते रहे। तो इस बुनियाद पर हम यकीन से कह सकते हैं कि इनमें से बहुत सारे वाक़यात वो हैं जो रूनुमा हुए होंगे और लोगों ने इनको देखा होगा और लोगों के ईमान की तक़वियत का बायस बने होंगे। अदरवाइज़ वली के लिए इस्तिकामत ज़रूरी है। करामत का उससे ज़ाहिर होना, कई औलिया से सारी ज़िंदगी कोई करामत ज़ाहिर ना हो तो हम इस बात पर उस वली का इनकार नहीं कर सकते कि इससे करामत कोई ज़ाहिर नहीं हुई। लेकिन इस वक्त जो मज़मून है, मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब को जो जवाब देने की बात है वो इस हद तक ही है कि हम कुरान मजीद से साबित करें और हदीस मुबारका से साबित करें कि ये करामात रही हैं। इन करामात को कुरान से देखें, हदीस से देखें, फिर अपनी इंजीनियरिंग करें जो आप करते हैं। अगर मुमकिन हो सके तो फिर उनको करके फिर बाद में दूसरे वाक़यात की इंजीनियरिंग करें तो आपको बात समझ आए। मसलन मैं कोई 2-3 मिसालें आपके सामने कुरान मजीद की रख देता हूँ और आपको वो अंदाज़ बताऊँगा जिससे मिर्ज़ा साहब करामत का इनकार करने का रास्ता ढूँढते हैं। यानी सर्टन करामात का इनकार करते हैं, वो इटसेल्फ करामत को मानते हैं, करामत के होने को हक़ मानते हैं, करामत होती है उसको मानते हैं, लेकिन कई चीज़ें जो उनको समझ नहीं आती उसका इनकार कर देते हैं और फिर कहते हैं जी आपको सामने कैमरे के सामने करके दिखाए। और यही बात मैंने देखा, बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट्स लिखे जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं। कई लोगों की तो अंदाज़ मुनासिब नहीं होता, मुझे पढ़ के भी खुशी नहीं होती, लेकिन कई लोग ज़रा अच्छे अंदाज़ में यही बात लिखते हैं, लेकिन उनका बार बार मुतालबा ये है कि फिर आए कोई वली ये करके दिखाए। नाज़रीन किराम, इस बात को भी अपने पास रखें। मैं कुरान मजीद की तरफ आता हूँ और वहाँ पर आपको
کو مرزا صاحب کے انداز کے مطابق بتاؤں گا کہ اگر کوئی شخص جو قرآن کو نہ ماننے والا ہو قرآن کی ان باتوں کی اسی انداز میں انجینئرنگ شروع کر دے تو آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ مثلا قرآن مجید نے ایک جو کئی کرامات بیان کی ان میں سے ایک سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی کرامت ہے۔ سیدہ مریم کی کئی کرامات کا ذکر ہے قرآن مجید میں۔ ان کو اللہ رب العزت نے بیٹا عطا کیا بغیر شادی کے، بہت بڑی کرامت ہے۔ یہ جہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے وہاں سیدہ مریم سلام اللہ علیہا یہ ان کی کرامت ہے۔ ایک آگے کرامت دیکھیں، جب ابھی وہ بہت چھوٹی تھیں، بچی تھیں، مسجد کے محراب میں بیٹھی تھیں، حضرت زکریا علیہ السلام ان کی کفالت کر رہے تھے، اور قرآن مجید کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام جب ان کے پاس داخل ہوئے تو ان کے پاس کوئی پھل اور رزق دیکھا جو اس علاقے کا نہیں تھا، جو اس موسم کا نہیں تھا، بے موسم پھل اور اس علاقے میں موجود نہ ہونے والا رزق ان کے پاس دیکھ کر حیران رہ گئے اور پوچھا یہ کہاں سے ہے؟ تو حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور ناظرین کرام مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام جو نبی ہیں ان سے افضل ہیں سیدہ مریم سے سلام اللہ علیہا، وہاں پر کھڑے ہو کر انہوں نے دعا کی۔ قرآن مجید کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے وہ رب جو اس بچی کو یہاں پھل عطا کر رہا ہے کسی کے بھیجے بغیر، بے موسم پھل بھی ہیں، جو اس علاقے کا رزق ہی نہیں تو اس بچی کو وہ عطا کر رہا ہے۔ اے میرے مالک میں بوڑھا ہو گیا، میرا موسم نہیں رہا کہ اولاد ہو، لیکن تو بے موسم عطا کرنے والا رب مجھے اولاد کی نعمت عطا فرما دے، نیک اور صالح ذریۃ طیبہ عطا کر دے۔ اب یہاں یہ ایک قرآن مجید نے ایک کرامت کا ذکر کر دیا حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی۔ ہمارے پاس ایک دلیل آ گئی کہ نبی کی والدہ کی کرامات ہوتی ہیں۔ اب کسی اور نبی کی والدہ کی کرامات کا بیان اگر نہیں ہے، مثلا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی کرامت کا بیان ہوا، اللہ رب العزت نے ان کے دل میں القاء کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں وحی اتاری، ان کو اپنے بیٹے کو یعنی دریا میں بہانے کا کہا۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نبیوں کی ماؤں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے۔ اب اگر قرآن مجید میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی کرامت موجود نہ ہو، کسی اور کتاب سے مل جائے، تو ہمیں اعتماد رکھنا چاہیے کہ قرآن میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی کرامت کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی کرامت کا ذکر ہے، تو یقیناً جو چیزیں کتابوں میں موجود ہیں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی کرامات کے بیان میں یقین رکھنا چاہیے کہ یہ ہوئی ہوں گی۔ ایسے ہی کچھ اور واقعات ہیں، مثلا آپ اولیاء کے بیان میں آپ اصحاب کہف کو دیکھ لیں۔ اصحاب کہف یہ 3، 5 یا 7 لوگ تھے، قرآن مجید نے ان کا بیان کیا، ساتھ ان کے ایک کتا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو 309 سال تک سلائے رکھا، اور 309 سال تک سورج کا رخ ان کی خاطر، سورج کا جو ایک آپ کے لیے طلوع اور غروب کے وقت کا اس کا رخ بدل دیا رب ذوالجلال نے۔ فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، یعنی وہ اولیاء بنی اسرائیل جب غار میں تھے تو رب ذوالجلال نے اس وقت 309 سال تک ناظرین کرام سورج جب طلوع ہوتا تھا تو اذا طلعت تزاور عن کہفہم ذات الیمین، تو تھوڑا سا دائیں طرف ہو جاتا، اور جب غروب ہوتا تھوڑا سا بائیں طرف ہو جاتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات اور نشانیوں میں سے ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ سورج کا روٹین کا طلوع اور غروب ہی یہی تھا، بلکہ ان اولیاء کی خاطر جو وہم فی فجوۃ منہ، جو اس غار کے پیٹ میں دہانے میں اس کے اندر سوئے ہوئے تھے، ان کی خاطر رب ذوالجلال نے سورج جو اللہ کی تقدیر اور اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتا ہے، اس کا راستہ رب ذوالجلال نے بدل دیا۔ اب اگر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی ولی کے لیے سورج یا چاند یا تارے کی کوئی ایسی کرامت کا بیان ہو جائے تو ہمارے پاس یہ دلیل ہے۔ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ قرآن مجید سے، چونکہ اصحاب کہف کے لیے تو قرآن مجید سے ثابت ہے، تو حضرت بابا فرید گنج شکر یا حضور غوث اعظم یا داتا گنج بخش
ان کے لیے بھی آپ قرآن سے ثابت کریں۔ اللہ کے بندے، پچھلی امت کے کسی فرد کے لیے جب ثابت ہو گیا تو یہ ہماری دلیل مضبوط ہو گئی کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اب اگر کسی بڑے عالم نے، کوئی محقق عالم ہے، کوئی محدث ہے جس پر لوگوں کو اعتماد ہے، اگر اس نے ایسی بات لکھ دی تو ہمارے پاس انکار کا کوئی چارہ نہیں۔ ہم فقط ایک ہی صورت میں انکار کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اس وقت خود پاس ہوتے یا کوئی ایسے شخص کی ہم دلیل لے آئیں لکھی ہوئی کسی کتاب کے اندر سے جی کہ فلاں شخص ان کے زمانے کا تھا، اس نے انکار کیا، فلاں شخص ان کا دوست تھا، ان کا ہم اثر تھا، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، اس نے انکار کیا۔ اگر کسی نے انکار نہیں کیا تو مرزا صاحب آپ کا انکار نہیں بنتا۔ پھر آپ اگر نہیں بھی مانتے تو زبان کو بند رکھیں، خاموش رہیں۔ اس کا مذاق اڑانا، اس پر آپ کا ہنسنا اور لوگوں کا اس پر ہنسی مذاق کرنا، یہ بہت عجیب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ سے آپ کے سامنے ایک مثال رکھی، اس سے پیچھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی، بلکہ میں اس کو بعد میں لوں گا۔ اس پر ان کے پوری 45 منٹ کی کسی نے ویڈیو مجھے بھیج دی، اس میں کئی مسائل ہیں۔ مرزا صاحب سے میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ مفسر نہیں ہیں، وہ محدث نہیں ہیں۔ تفسیر کے میدان میں اور حدیث کے میدان میں علماء محدثین جنہوں نے ساری زندگیاں لگائیں، وہ کوئی ایسے نہیں تھے کہ زندگی محنت کیے بغیر آپ کو حدیث اور تفسیر پر عبور حاصل ہو جائے۔ آپ حدیث اور تفسیر کے موضوع میں جب ٹانگ اڑائیں گے تو کیا غلطیاں کرتے ہیں، میں انشاءاللہ جب آئندہ اس واقعے کی نئی ویڈیو بناؤں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن مجید کا فہم کتنا کچھ ہے جو اللہ نے ان کو عطا کیا۔ بہرحال اس موضوع کو میں الگ چھوڑتا ہوں۔ اصحاب کہف پر ہی آ جائیں۔ اصحاب کہف کی دوسری کرامت کا بیان رب ذوالجلال نے ان کے 309 سال تک ان کو سلائے رکھا۔ مرزا صاحب جیسا کوئی شخص اگر اس کی انجینئرنگ شروع کر دے، ویسے تو چونکہ وہ قرآن مجید کو مانتے ہیں، انکار نہیں کر سکتے، حدیث میں کوئی واقعہ آ جائے تو وہ انکار نہیں کر سکتے، نہ وہ کرتے ہیں۔ بعد کے اولیاء کا ذکر ظاہر حدیث میں نہیں ہوگا، وہ اس کا انکار ان کو آسان مل جاتا ہے، وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ ہمارا مبدأ استدلال یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں جب پچھلی امتوں کے اولیاء کی کرامت کا بیان موجود ہے اور ایسی عجیب و غریب کرامات موجود ہیں تو حضور کی امت کے کسی ولی کا کوئی ذکر موجود ہو تو آپ تب تک انکار نہیں کر سکتے جب تک انکار کی کوئی آپ کے پاس نقلی دلیل نہ ہو۔ اپنی عقل پر پرکھیں تو قرآن مجید کے ان واقعات کو بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ 309 سال تک سوئے رہے۔ رب ذوالجلال فرماتا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ۔ ان کا کتا اور اس کے بیٹھنے کا انداز رب ذوالجلال قرآن مجید میں بیان کرتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص ایسی انجینئرنگ کرے جیسے یہ مرزا صاحب کرتے ہیں کہ جی چلو ولیوں کو تو بچانا تھا تو کتے کو کیوں بچایا، کتے کی کیا ضرورت تھی، کتا کو ولی تو نہیں تھا، کتے نے کیا کرنا تھا، کتے کی کرامت دکھانے کا کیا مقصد تھا، یہ سارے سوالات اگر اس پر کریں، اگر یہ قرآن مجید میں نہ ہوتا اور کوئی مرزا صاحب کی سوچ رکھنے والا بندہ اس پر ایسے سوال کرتا اور ہنستا، جو قرآن نے کہا نا لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے چوتھا ان کا کتا تھا، 5 تھے تو چھٹا ان کا کتا تھا، 7 تھے تو 8واں ان کا کتا تھا، انہوں نے کہہ کے لگانے تھے۔ یہ بات اگر کسی ضعیف حدیث میں ہوتی یا حدیث سے نیچے کسی ولی کا بیان ہوتا تو یہ کہہ کے لگاتے ہنستے، مگر ناظرین کرام قرآن جب اولیاء کا ذکر کرتا ہے گنتی کرتے ہوئے بھی ولیوں کے کتے کا ذکر بھی کرتا ہے، اور مفسرین شروع سے لے کر آج تک تفسیروں میں لکھتے چلے آئے، اور اس کتے کو اللہ نے اپنے اولیاء کے ساتھ نسبت اور تعلق کی بنیاد پر جو عزت عطا کی، لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اگر ایک کتا اولیاء کے ساتھ مل کر قرآن کا مضمون بن گیا تو عام گناہ گار بندہ جب ولیوں کے ساتھ جڑ جائے گا تو اللہ رب العزت اس کو کتنی عزت عطا کرے گا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ اسی طرح سورہ الکہف کے اندر ہی دیکھیں تو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام، ان کے بارے میں بے شک اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں نبی ہیں، بعض کہتے ہیں نبی نہیں ہیں، ولی ہیں۔ احوط اور اقوم قول زیادہ جو ہے وہ ان کی ولایت کے باب میں ہے۔ ان کی کرامات کو رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں بیان کیا، اس کو میں انشاءاللہ پورے الگ مضمون کے طور پر لوں گا، مگر جو اس وقت بات کہ جب موسیٰ علیہ السلام بھنی ہوئی مچھلی لے کر وہاں سے گزرے جہاں اللہ کا ولی رہتا تھا تو وہاں پر وہ مردہ مچھلی زندہ ہو گئی۔ اس مردہ مچھلی کا زندہ ہو جانا سیدنا خضر علیہ السلام کی رہائش اور ان کے مقام پر ایک بات کا ثبوت ہے کہ ولی جس جگہ پر رہتے ہیں وہاں پر مردہ دلوں کو اور مردہ چیزوں کو زندگی مل جائے، یہ ممکن ہے۔ اب کوئی کہے جی لائیں میں لے جاتا ہوں فلاں آستانے پر، وہاں پر مچھلی زندہ ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ جب اللہ رب العزت کی منشا ہوگی، جب اللہ رب العزت چاہے گا، جب رب ذوالجلال کسی کو دکھانا چاہے گا،
تب یہ کرامت ظہور پذیر ہو جائے گی۔ اولیاء کرام پر لازم نہیں ہوتا، نہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ ایسے بیٹھ کر کسی کے مطالبے پر کرامات دکھائیں، ایسا ہوتا نہیں۔ آپ کو میں کچھ چیزیں اب حدیث مبارکہ سے لیتے ہیں، انشاءاللہ اس مضمون کو جب ہم آگے چلاتے رہیں گے تو قرآن مجید سے کچھ باتیں میں کروں گا۔ اب آپ کو میں یہ حدیث پاک سے باتیں بتاؤں، اولیاء کرام کے معاملات کیسے ممکن ہوتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی تھی، اسے پھر اسے اپنے ذہن میں لے آئیں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ کا جب کوئی بندہ محبوب ہو جاتا ہے اپنے اوراد، اپنی عبادات کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، یہ بخاری کی حدیث نمبر 6502 ہے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور بضرور عطا کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے پناہ عطا کرتا ہوں۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت اس حدیث قدسی میں وعدہ کر رہا ہے کہ وہ ولی مجھ سے سوال کرے گا، جیسا مرضی سوال کرے اللہ عطا کرے۔ اس پر انجینئر صاحب کو کیا اعتراض ہے؟ اگر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی ایک کشتی کے لیے دعا کر دیں، مجھے نہیں پتا، میں نہ اس بات میں کوئی دلیل اس کو بنا رہا ہوں، میرا ایک ہی مبدأ استدلال ہے، یہ واقعہ ہوا یا نہیں ہوا، نہ میں اس کے بارے میں ہاں کہوں نہ کہوں، میرا منصب یہ نہیں بنتا، میں فقط اتنی بات جانتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ آئیں مرزا صاحب اس پر بات کریں۔ اگر اللہ سے دعا کرے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خدا کہتا ہے اگر میرا ولی مجھ سے مانگے میں اسے عطا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی نکال دے، تو کیا اللہ رب العزت کے لیے 12 سال، 1200 سال، 12,000 سال، 12 لاکھ سال کی ڈوبی ہوئی کشتی بھی کیا رب ذوالجلال نہیں نکال سکتا؟ آپ کو فقط یہ اعتراض ہے کہ حضور غوث اعظم کی دعا پر کیوں نکالی؟ اس لیے نکالی کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس کے سوال کو پورا کرتا ہوں، جب وہ دعا کرتا ہے تو میں اس کو پورا کر دیتا ہوں۔ اور جب بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین اس بات کو انہوں نے لکھ دیا کہ ایسا ہوا ہے، پھر آپ کے انکار کی وجہ کیا ہے؟ ناظرین کرام، یہ بہت ہی عجیب و غریب معاملہ ہے۔ آپ آئیں ذرا آگے چلیں، حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان، آقا نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث میں اس کا نمبر آپ کو دے دوں، امام مسلم نے یہ حدیث پاک نقل فرمائی، 2622 نمبر حدیث، 2622 نمبر یہ حدیث کا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ کئی لوگ جو پراگندہ حال ہوتے ہیں، بال بکھرے ہوتے ہیں، دروازوں سے لوگ ان کو واپس موڑ دیتے ہیں، کوئی ان کو اپنے گھر میں ان کے لیے اپنا دروازہ نہیں کھولتا۔ آقا نے فرمایا اگر وہ اللہ کی قسم اٹھا دیں اللہ پوری کر دیتا ہے۔ اب ولی کی قسم رب ذوالجلال پوری کرتا ہے۔ اب فلاں ولی کی یہ بات کیسی ہوئی جی، آئیں کیمرے کے سامنے کریں، فلاں کی کیسی ہوئی کہ ناظرین کرام یہ جہالت ہے، اور اس کو جہالت سے کوئی بڑا لفظ دے لیں اس سے نیچے کا لفظ اس کے لیے جچتا ہی نہیں۔ اولیاء کرام اپنی کرامات کو ایسے دکھاتے نہیں ہیں، اولیاء اپنی کرامات کو چھپاتے ہیں، اولیاء اپنی کرامات سے حیا کرتے ہیں، وہ اسے اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ جی بس ہو گیا، اللہ نے کرم کیا، یہ ایسا ہو گیا۔ اولیاء کرام اپنی کرامات پر نہ اتراتے ہیں نہ ان کرامات کا بیان کرتے ہیں، مگر اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر وہ قسم اٹھا لیں رب ذوالجلال ان کی قسم کو پورا کرتا ہے۔ آئیں آپ دیکھیں اس پر محدثین کیا کہتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی حدیث کی شرح میں لو اقسم علی اللہ لابرہ میں بیان کیا، انہوں نے کہا ای لو حلف علی وقوع شیء اوقعہ اللہ اکراما لہ، کہ اگر وہ کسی چیز کے ہونے کی قسم اٹھا لے تو اللہ اس کی عزت رکھنے کے لیے، اس کی اکرام کی خاطر وہ کام پورا فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کام کو وقوع پذیر کر دیتا ہے۔ اور پھر بے اجابت سوال ہی، اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ اسے پورا فرما دیتا ہے۔ وصیانت ہی من الحنث فی یمین ہی، اور اللہ اس کو بچاتا ہے کہ جو اس نے قسم اٹھائی ہے اس میں وہ جھوٹا نہ پڑ جائے۔ میرا ولی ہے، میرا دوست ہے، قسم اس نے اٹھا لی ہے، خدا اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے کہ میں قسم پوری کروں گا کہ میرا ولی جھوٹا نہ پڑ جائے۔ اب یہ مرزا صاحب یہ حدیثیں صحیح حدیثیں ہیں،
آپ ہر وقت حدیث پڑھتے ہیں، آئیں نا اس طرف آئیں، اور آپ اس حدیث پر اعتراض کریں جی نہیں جی یہ حدیث میں تو ہے لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے، اگر کوئی ولی ہے تو فلاں آ کے قسم اٹھائے کیمرے کے سامنے۔ ناظرین کرام ایسا نہیں ہوتا، اور بچیں ان باتوں سے۔ میں مرزا صاحب کے فالورز سے کہوں گا کہ اندھا دھند تقلید نہ کریں، آپ اندھے مقلد بن چکے ہیں کہ جی اگر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم اور صحابہ سے نہیں ہوا تو بعد میں کیسے ہو گیا؟ یہ کوئی اصول ہے؟ کسی ایک اصول کی کتاب میں امام تفتازانی کو اٹھائیں، آپ بڑے بڑے علماء کو اٹھائیں، عقائد پر کتابیں اٹھائیں جنہوں نے کرامات پر لکھا، علامہ ابن تیمیہ کو اٹھا کے پڑھ لیں، آج کے دور کے سعودی عرب کے علماء کو اٹھائیں پڑھیں۔ کسی ایک عالم نے کیا یہ شرط لکھی ہے کہ ولی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی کرامت کو دکھائے؟ یا کسی سے مطالبہ کیا جائے کہ جی آپ اس کو لازمی ہے کہ وہ کرامت کو دکھائے، یا لازمی ہے کہ وہ کرامات صحابہ کرام میں ملیں گی تو نیچے موجود ہوں گی؟ کسی ایک محدث نے یہ اصول نہیں دیا، جو اصول آج انجینئر صاحب دے رہے ہیں اور ان کے اندھے پیروکار، مجھے تو ان پر ترس آتی ہے، وہ سنتے ہیں اور آگے اسی طرح بیان کیے جاتے ہیں جیسے اللہ معاف کرے کہ یہ کسی بہت بڑے محدث کا قول ہے۔ اب سنیں امام، یہ ہیں وہ لوگ جو محدثین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وَهَذَا لِعِظَمِ مَنزِلَتِهِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ کے ہاں ان کی منزلت کی عظمت ہے، اللہ ان کو عظیم رکھنا چاہتا ہے۔ آگے حافظ ابن حجر عسقلانی کو سنیں، ابن حجر عسقلانی ان کو حافظ الحدیث کہتے ہیں، اور اللہ نے جو ان کو مرتبہ عطا کیا، جس بندے کو حدیث کی ذرا سی سمجھ بوجھ ہے اور جس نے علم الحدیث میں ذرا بھی اپنا پاؤں اور قدم رکھا ہوگا، اللہ کی عزت کی قسم حافظ ابن حجر عسقلانی کا نام سنے گا تو سر جھکا دے گا۔ یہ ممکن ہے ایسے انجینئر کئی انجینئرنگ کرنے لگ جائیں۔ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں اے لو حلف یمینا علی شیء ان یقع طمعا فی کرم اللہ بابرارہ لابرہ واوقعہ لاجلہ، وہی بات لکھی، اگر یہ اللہ کا ولی اللہ پر طمع رکھتے ہوئے، امید رکھتے ہوئے قسم اٹھا لے کہ یہ کام ہوگا، رب ذوالجلال اس کی خاطر اس کو عزت دینے کے لیے اللہ اس کی قسم کو پورا کرتا ہے۔ اب وہ بات بے شک انجینئر صاحب کو سمجھ آئے یا نہ آئے، رب ذوالجلال اپنے ولیوں کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ بخاری میں ایک حدیث پاک ہے، امام بخاری نے اس کو روایت کیا، متفق علیہ حدیث ہے، اور یہ امام بخاری کے الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام بخاری نے اس حدیث کو 2703 نمبر پر نقل کیا، امام مسلم نے اس کو 1675 پر نقل کیا نمبر پر، لیکن یہ الفاظ بخاری کے ہیں کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ ان کا ایک واقعہ پیچھے آپ کو سنا دوں، ہوا یہ کہ ان کی بیٹی ربیہ، انہوں نے کسی دوسری لڑکی کے دانت توڑ دیے۔ جب دانت توڑے تو جن کے گھر میں یہ واقعہ ہوا تھا، جو مضروبہ لڑکی تھی جس کے دانت ٹوٹے تھے، انہوں نے تاوان مانگ لیا۔ یہ لوگ معافی مانگتے تھے، حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے، سارے قبیلے والے، لیکن وہ معاف کرنے سے انکاری تھے۔ انہوں نے کہا ہم معاف نہیں کریں گے، ہمیں اس کا تاوان چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصاص کا حکم دے دیا۔ جب حضور نے قصاص کا حکم دیا تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے مصطفیٰ کے صحابی، ان کی بیٹی تھی جس کے اب دانت ٹوٹنے تھے، انہوں نے کہا اتکسر ثنیۃ الربیہ یا رسول اللہ، آقا کیا ربیہ کے دانت ٹوٹیں گے؟ لا والذی بعثک بالحق لا تکسر ثنیتھا، آقا مجھے اس رب کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ربیہ کے دانت نہیں ٹوٹیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا انس کتاب اللہ القصاص، انس کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں یہ قصاص لکھا ہوا ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے، ایسا ہوگا۔ فرضی القوم وعفوا، تو جب اس کے بعد یہ ہوا کہ جن کے گھر میں یہ مضروبہ جو مظلوم لڑکی تھی جس کے دانت ٹوٹے تھے، ان کے گھر والے راضی ہو گئے ان کے ساتھ اور انہوں نے معاف کر دیا۔ اس پر میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کے بندوں میں سے ایسے بندے ہیں اگر وہ اللہ کی قسم اٹھا لے تو رب ذوالجلال ان کی قسم کو پورا کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں تو ان کی عزت ہے، اللہ کے ہاں ان کا مقام ہے۔ آپ اولیاء کے ساتھ مذاق اڑائیں، اولیاء کی باتیں کر کے ان کا ٹھٹھا کریں اور لوگوں کو سامنے بیٹھوں کو ہنسائیں، اللہ رب العزت ان کی عزت کرتا ہے۔ قیامت کے دن ان کو نور کے ممبر رب ذوالجلال عطا کرے گا اور اللہ ان کی جنت کے اندر عزت کرے گا۔ اللہ رب العزت ان اولیاء کو، صلحاء کو، یہ انعام یافتہ بندے ہیں، اور انعام یافتہ بندے 4 گروہ ہیں ناظرین کرام، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ صالحین
امت کے انعام یافتہ بندے جن پر رب نے انعام کیا، اور ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا اور ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو رب ذوالجلال ان پر عزت کرتا ہے، ان کو شفقت فرماتا ہے، ان پر محبت فرماتا ہے، ان کو اکرام اور تعظیم عطا کرتا ہے اور ان کو کرامات عطا کرتا ہے۔ تو آج اگر کوئی بیٹھ کے انکار کرے تو مجھے اس کے انکار کی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ اگلی گفتگو انشاءاللہ جو کروں گا سلیمان علیہ السلام کے اس صحابی اور ان کی امت کے ولی کی جو کرامت، اور اس پر جو انجینئر صاحب کہتے ہیں میں نے انجینئرنگ کی ہے، اس پر انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء کی محبت، ان کا تعلق اور ان کی نسبت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔